मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसको जरा आज उस डस्टबिन खाली करें, उसको जरा जवाब दें, उनकी इन चंद बातों को सामने रखें। दो बात शुरू करने से पहले एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलसल हम जब से 3 मार्च से आए हैं और 3 मार्च से लेकर आज का दिन ये है, पहले हमें कहा गया कि भाई हम ख़याबान शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। कोई 2 हफ्ते का टाइम दे रहा था, कोई 2 महीने का टाइम दे रहा था। तो वो ख़याबान शहर से निकलकर अल्लाह का शुक्र है कि हम कराची के तमाम इलाकों में भी गए, फिर जो है वो हैदराबाद गए, फिर मीरपुर खास गए, फिर सक्खर गए, फिर सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए, फिर उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान गए, बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए, फिर उसके बाद पंजाब गए, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा गए, खैबर पख्तूनख्वा के 7 के 7 डिवीजन्स में चले गए। और जब मैं ये कह रहा हूँ चले गए, तो वहाँ पर सिर्फ फिजिकल जाना नहीं है, सिर्फ वहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कमिटीज बन गई हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं, हमारी पेनिट्रेशन हो गई है। यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान में आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वहाँ पर ऑफिस है, चित्राल में हमारा ऑफिस है। पाकिस्तान तो चले हम थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से निकलकर हम मिडल ईस्ट के तमाम शहरों में चले गए, मिडल ईस्ट के तमाम मुल्क जो जितने ममालिक हैं वहाँ चले गए। हम लंदन, हम यूके, बरतानिया चले गए, बरतानिया में लंदन में हमारा सेटअप है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, हमारी वहाँ पर कमेटीज़ काम कर रही हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, मुजाहरे करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने जो है वो बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर पैगाम फैला रहे हैं वहाँ पर। फिर हम बर्मिंघम चले गए, फिर हम मैनचेस्टर चले गए, फिर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए, फिर हम कनाडा चले गए, फिर हम ह्यूस्टन चले गए अमेरिका में, फिर हम वाशिंगटन डीसी चले गए, फिर हम न्यूयॉर्क चले गए, फिर हम शिकागो चले गए। ये पाकिस्तान की तारीख में, और ये जिन शहरों के मैं नाम ले रहा हूँ, हमेशा जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठता हूँ तो मेरे पास कंप्लेंट्स जो है वो ऑलरेडी मौजूद होती हैं कि आपने हमारे शहर, हमारे मुल्क का नाम नहीं लिया, जहाँ पर हमारे पास जो है वो लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे पेशगी माजरत चाहता हूँ। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रूटीन बन गई है कि मुझे जो है वो माजरत करनी पड़ती है उन लोगों से। तो मैं उनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं माजरत चाह लेता हूँ कि जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, जहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। कहने का मकसद जनाब ये है, ख़वातीन हज़रात, बच्चों, बुजुर्गों, माओ बहनों, पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की तमाम लोगों, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में, 70 साल तारीख में ये वाहिद पार्टी है, ये वाहिद तंजीम है जो सिर्फ 6 माह के कलील मुद्दत में, कलील अरसे में आज करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गई है। 6 माह के मुख्तसर अरसे में। अब या तो अगर उसूल पसंद लोग होते, थोड़ा सा जो है वो करेज रखने वाले लोग होते, तो जिसकी बात भी गलत साबित हुई है तो उनके अंदर ये करेज होनी चाहिए कि हमने ये तज़िया किया था, ये कमेंट्री दी थी, आज हमारी बात जो है वो गलत साबित हो गई है, तो हम अपनी बात को वापस लेते हैं। माजरत का लफ्ज़ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्या कि हाँ भाई हम गलत थे और ये सही साबित हो गए। लेकिन बदकिस्मती से ये वाला डीएनए तो पाकिस्तान में गुजरा नहीं है, ये वाला काम हो नहीं सकता। अपनी गलत बात को और गलत साबित होने के बाद उसको और जोर देकर हम कहते नहीं भाई हमारी गलत बात ठीक है। अच्छा भाई, दुआएं खैर करते हैं उनके लिए, उन सब लोगों के लिए दुआएं खैर करते हैं। ना हमने पहले अपने रास्ते में कोई तब्दीली लेकर आए, ना हमने जो है वो उन बातों से मुतासिर होकर, लोगों के तबसरों से मुतासिर होकर हमने अपने आप में कोई चेंजेस लेकर आनी। इसलिए कि हमारा इरादा पुख्ता इरादा है। और मैं पहले मिसाल दे चुका हूं कि भाई जब आप एक सफ़र करते हैं, हम जिस सफ़र पे निकले हैं, तो हम इस सफ़र पे हमारी कंसंट्रेशन हमारी मंजिल है। अगर मैं रास्ते में उस सफ़र पे हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब देने लगूंगा, रास्ते में मुसाफिरों को कुत्ते मिल जाते हैं, तो हर मुसाफिर अगर हर कुत्ते को रुक कर उसके भौंकने के ऊपर उसको जवाब देगा, उससे इंटरेक्ट करेगा, उसको चुप कराने की कोशिश करेगा, तो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें तो अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो जब मुसाफिर सफर तय करते हैं तो उनको लेफ्ट राइट पे आवाजें जो आ रही होती हैं कुत्तों के भौंकने की आवाजों पे, उनको रुकना नहीं चाहिए, उनको अपने सफर को जारी रखना चाहिए। ना
ایک بہت بڑا الزام ہم پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے, ہمارے اوپر ایک الزام لگانے کی یہ کوشش کی جاتی ہے, اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے دوستوں کی طرف سے کی جاتی ہے وہ ساری کوشش, کہ ہمارے پاس پاک ہند پارٹی میں جتنے لوگ آ رہے ہیں, اور خاص طور پر جو لوگ ہماری سابقہ پارٹی سے آ رہے ہیں, وہ سب کے سب جو ہے وہ برے لوگ ہیں. تو سب کے سب جو برے لوگ ہیں وہ ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کرمنلز جو ہے وہ ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں, ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں. کرمنلز وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں آ جاتے ہیں. اب آج میں اس کو طے کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے توسط سے, آپ لوگوں کے ذریعے. میں فاروق بھائی سے بھی کہتا ہوں, بڑی مؤدبانہ اور گزارش کرتا ہوں کہ ایک کام کریں, میرا ایک مسئلہ آسان کریں, اور پاکستان میں وہ لوگ جو یہ کامنٹری کرتے ہیں ان کو بھی میں جو ہے وہ شامل حال کرنا چاہتا ہوں اس ساری گفتگو میں, کہ آج آپ ایک کام کر لیں کہ آج فاروق بھائی اپنے پاس کے ان تمام لوگوں کی لسٹ مجھے فراہم کر دیں کہ جو ان کی نظر میں برے لوگ ہیں. وہیں سے آ رہے ہیں نا میرے پاس, تو فاروق بھائی کے پاس سے آ رہے ہیں, تو جو ان کی نظر میں برے لوگ ہیں وہ اپنے پاس کے لوگوں کی لسٹ مجھے فراہم کر دیں. میں ادھر گیٹ پہ بڑے بڑے فونٹ میں لکھ کر وہ لسٹ لگا دوں گا, اور آپ کے ذریعے اعلان کر دیتا ہوں کہ بھئی ہر آنے والا اپنا نام پڑھے وہاں پہ باہر, جس کا نام فاروق بھائی کے پاس سے آیا ہوا وہ اندر نہ آئے. مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا اس سے؟ جس کا نام ادھر باہر فاروق بھائی نے دیا ہوا ہے وہ لسٹ میں لگا دیتا ہوں باہر, میں میڈیا میں اس کو پرنٹ کروا دیتا ہوں, میں چلوا دیتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے, بڑی مہربانی ہوگی. آپ وہ سارے نام چلا دیں, میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نہیں لوں گا ان کو. تو فاروق بھائی اپنے پاس کے سارے برے لوگوں کی لسٹ برائے مہربانی مجھے ایک دفعہ دے دیں. میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں لوں گا, اور یہاں باہر لسٹ لگا دوں گا, اور کہوں گا جو آئے وہ لسٹ پہلے پڑھ کر آئے, جس کا نام وہ لسٹ میں ہے وہ اندر نہ آئے. مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جو آدمی ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ کرمنل ہو جاتا ہے. جب تک وہ ادھر تھا وہ پاک صاف پارسا تھا, ادر وے اراؤنڈ ہے. آج کل انہوں نے جو ہے وہ لانڈری کہنا چھوڑ دیا. جب سے میں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو گندا رہنے کا کیوں شوق ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے لانڈری لگا رکھی ہے, جب اور ہمارے پاس جو آتا ہے دھل جاتا ہے. جب سے میں نے یہ کہا کہ بھائی تم لوگ گندے کیوں رہنے چاہتے ہو یار, تم پلید کیوں رہنا چاہتے ہو, بھائی دھل جاؤ, آ جاؤ, صاف ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے توبہ کرو, معافی مانگو. دوسری بات یہ کہ میں یہ پہلے دن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ جی ہمیں یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. ارے بھائی میں بھی ایک دفعہ تو چونک گیا یار, میں نے کہا میں نے کیا کہہ دیا ہے بھائی, ذرا چیک تو کرو. وہ کہہ رہے ہمیں جو زبان ہم استعمال کر رہے ہیں وہ شائستہ زبان نہیں ہے, یہ زبان ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ خود مگر جن کے صرف یہ کہا جائے کہ لک ہوز ٹاکنگ, کہ کون یہ بات کر رہا. اچھا بھائی میں نے کہا چلو یہ بھی کہہ رہا تو سن لیتے ہیں, ذرا دیکھ لیتے ہیں, اپنا انسان احاطہ کرے, معلوم کرے کہ بھائی ہو سکتا ہے زبان استعمال کر دی ہو. اب میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے پوری اپنی ساری ہمیں یاد رہتی ہے چیزیں ہمیں نکال, میں نے کہا شاید بھائی کچھ کہہ دیا ہو اس طرح. تو میں تو آپ کو کہوں کہ تاریخ کے تمام شائستگی کے جو ہے نا میں نے سارے ریکارڈ جو ہے نا وہ توڑ دیے ہیں اس 6 ماہ میں. تو میں نے تو ساری شائستگی اور تہذیب اور تمدن کو میں نے بڑا بروئے کال رکھا ہے, اس لیے کہ ہمارا کام بڑا ہے. تو میں نے تو بہت نظر ڈالنے کے باوجود بھی مجھے نہیں نظر آیا کہ میں نے کوئی کسی کو گالی بکی ہے, کوئی ناشائستہ زبان استعمال کی. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ, مجھے جس چیز کو ناشائستہ کہتے ہیں, غلط زبان کہتے ہیں, اب بھائی ایک میں بول رہا ہوں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں بول رہا ہوں الطاف حسین صاحب شراب کے نشے میں دھت تقریریں کرتے ہیں اور اپنے فیصلے سناتے ہیں. اب میں اس کو کیسے بولوں, کیا بولوں کہ بھائی روح افزا پی کر, یہ بولوں میں الطاف حسین صاحب لال شربت روح افزا پی کر جو ہے وہ فیصلے فرماتے ہیں, یہ بولوں میں؟ بھائی یہ میں نہیں بول سکتا یار. کیا بولوں میں, کوئی اورنج جوس پیتے ہیں کیا بھائی, وہ شراب کے نشے میں دھت کو شراب کے نشے میں دھت ہی کہا جائے گا نا. الطاف حسین صاحب راک ایجنٹ ہیں. اب میں کیا کہوں کہ پڑوس ملک کے ایک جو ہے وہ بہت ہی خفیہ ادارے کے ایک جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ولن کا کردار ادا کرتے ہیں, ان کے وہ جو ہے وہ خفیہ اہلکار ہیں. یار مجھے نہیں آتی ہے بھائی, راک ایجنٹ ہی کہلائے گا, پروو ہوگا ہی نا. جھوٹ بولو تو بولو کہ ہاں جھوٹ بول رہا ہے.
آج دنیا میں ساری باتیں پروو ہو گئی ہیں. اب میں بولوں بھائی الطاف حسین صاحب را کے ایجنٹ ہیں, پروو ہو گئی بات ساری, پاکستان کے خلاف 22 سالوں سے پیسے لے رہے ہیں, پروو ہو گئی ساری بات. تو یہ ناشائستہ زبان نہیں ہے, یہ سچ ہے. میں تو صرف سچ بول رہا ہوں. سچ اٹ سیلف کنڈیمز الطاف حسین اینڈ ادرس. I'm just speaking the truth, not anything but the truth. Truth condemns Altaf Hussain. I'm not condemning Altaf Hussain. I'm not condemning MQM. اب تو 2 ہو گئی پاکستان لندن. میں تو صرف سچ بول رہا ہوں. سچ جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے. اگر سچ کسی کو کنڈیم کر رہا ہے تو I cannot help it. میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا. تو یہ 2 باتیں میں, ایک تو 2 بات, دوسری بات ہو گئی ہے. ایک تو وہ ہمارے پاس غلط لوگ آ رہے ہیں, اس کا میں نے مسئلہ حل کر دیا. آج کی بات سے ہوپ فلی کہ فاروق بھائی مجھے اپنے پاس کی ساری لسٹ دے دیں گے کہ کون کون ان کے پاس غلط آدمی ہے, تو میں اس کو نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات یہ کہ جناب اس شہر میں ہم نے جو بات کی کہ بھائی میں آج آپ کے ذریعے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں ڈی جی رینجر صاحب سے مخاطب ہو کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بڑے ٹھنڈے دل سے سنیے میری بات, اور میں بھی بہت ہی بالکل آرام سے یہ والی بات کر رہا ہوں, بغیر کسی ایموشن میں آئے بغیر, کہ ڈی جی رینجر صاحب جب بھی اس پوسٹ سے جائیں گے, کبھی نہ کبھی تو جانا ہے نا, جب بھی اس پوسٹ سے ہٹیں گے تو وہ اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کر جانا پسند کریں گے, یا ان کی کیا خواہش ہوگی کہ وہ اپنے پیچھے اس کراچی میں کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیا وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہیں گے کہ ان کے جانے کے بعد, ان کی موجودگی میں اور ان کے جانے کے بعد کراچی امن کا گہوارہ ہو گیا؟ کیا وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہیں گے, یا وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہیں گے کہ نہیں, انہوں نے اپنے دور میں ہزاروں لوگوں کو بند کر دیا, پابند سلاسل کر دیا, کیسز چل گئے, اور ان کے دور میں اتنے ہزار لوگ پکڑے گئے, اتنی سینکڑوں عمارتیں گرا دی گئیں ہیں, اتنے سارے جو ہے, یا یہ لیگیسی چھوڑ گئے؟ دو چوائسز ہیں. کیا وہ یہ کہ اپنے جانے کے بعد یہ بیٹھ کر اپنے دوست, اپنی فیملی کو یہ بتانا چاہیں گے کہ دیکھو میرے بعد امن ہو گیا, یا یہ بتانا چاہیں گے کہ میں نے 5000 لڑکا بند کر دیا؟ اگر 5000 لڑکا بند کرنے کے بعد اگر امن نہیں ہوا تو ڈی جی رینجر صاحب اس لیگیسی کو نہیں افورڈ کر پائیں گے. اگر ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ ان کی موجودگی میں اور ان کے جانے کے بعد بھی امن قائم نہیں ہو سکا الٹیمیٹ اس شہر میں, تو ان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی. میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے, اس اچھے کام کا کنکلوژن یہ ہونا چاہیے کہ ان کے رہتے ہوئے اور ان کے جانے کے بعد اس شہر میں پائیدار امن ہو, اس شہر میں پائیدار امن ہو. یہ لیگیسی, یہ اپنا پاسٹ ان کو چھوڑ کر جانا چاہیے, اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں. یہ نہیں چھوڑ کر ان کو جانا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے صرف یہ کلیم کریں کہ انہوں نے اتنے لوگ پکڑ لیے. اس پکڑنے سے کیا امن قائم ہوا؟ اب میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اور دنیا میں کہیں پہ بھی آرمی, رینجرز, ایف سی امن قائم نہیں کر سکتی. مارک مائی ورڈ, امن قائم نہیں کر سکتی. الٹیمیٹ حتمی امن قائم کوئی بھی آرمی, کوئی بھی رینجرز, کوئی بھی ایف سی نہیں کر سکتی. نہ وزیرستان میں کر سکتی ہے, نہ بلوچستان میں کر سکتی ہے, اور نہ کراچی میں کر سکتی ہے. وہ کیا کر سکتی ہے؟ پاکستان اور دنیا کی تمام ہارڈ فورسز آرمی وہ امن قائم کرنے کے لیے انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی ہے. وہ امن قائم کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ, ایک اسپیس کریٹ کرتے ہیں. وہ اپنی ہارڈ فورس, اپنی بندوقوں کے ذریعے, اپنے آپریشن کے ذریعے ایک اسپیس کریٹ کرتے ہیں امن قائم کرنے کے لیے. وہ بلوچستان میں بھی انہوں نے کر دیا ہے یہ, اور یہی ان کی سکسیس ہے. وہ وزیرستان میں بھی انہوں نے کر دیا, اور وہ یہاں پر انہوں نے کراچی میں بھی کر دیا ہے. وہ اس سے آگے کام الٹیمیٹ امن قائم نہیں, امن قائم کرنا, الٹیمیٹ قائم کرنا ان سیاسی قوتوں کا کام ہے کہ جو کہ لوگوں کے ذہنوں پہ کام کریں, جو کہ لوگوں کے دماغوں پہ کام کریں. اگر آپ کے پاس ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ انہوں نے ہتھیار اٹھانا ہے, ان کو موقع ملے تو انہوں نے ہتھیار خریدنا ہے, ان کو موقع ملے تو ان کو انہوں نے قتل کرنا ہے,
ان کو موقع ملے تو انہوں نے کرائم کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ہزاروں ایسے ذہن ہیں تو آپ کو ان کے ذہنوں کا نہیں پتا, آپ پھر آپریشن کر کے ان ذہنوں کو چینج نہیں کر سکتے. یہ کام ہم کر رہے ہیں, یہ کام ہم کر رہے ہیں, یہ پاک سرزمین پارٹی کر رہی ہے. اینڈ پاکستانیز, آل پاکستانیز, حکومت پاکستان اور پاکستان کی آرمی, پاکستان کی ایجنسیز, پاکستان کے رینجرز, پاکستان کے پولیس, پاکستان کی صوبائی حکومت, پاکستان کی فیڈرل حکومتوں کو اس بات پہ پاک سرزمین پارٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ میں معاشرے سے, اور میرے لوگ معاشرے میں ایک ایسے ذہن, ان ایسے ذہنوں پہ کام کر رہے ہیں کہ جو کہ موقع کی تلاش میں ہیں کہ وہ غلط کام کریں, جو کہ برے لوگ معاشرے میں کہلاتے ہیں. ہم نے کوئی شائع نہیں کیا اپنے پاس, ہم نے کوئی میٹھا میٹھا حبب کھانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے پہلے دن کہا کہ ہم فرشتوں کے اوپر تبلیغ کرنے نہیں آئے. تو ہم آج جو لوگ, جن لوگوں کو ہم اپنے پاس بلا رہے ہیں, جن لوگوں کو ہم جن کی ذہنی تربیت کر رہے ہیں, آج 7 مہینے ہو گئے. کیا پاک سرزمین پارٹی کے بینر تلے کسی ایک آدمی نے بھی کوئی ایک کرائم بھی آپ کو رپورٹ ہوا ہے؟ کوئی ایک کرائم بھی رپورٹ, کسی نے ایک پتھر بھی مارا کسی کو؟ ایک پتھر کسی کو نہیں مارا اس 7 مہینوں میں. ہم نے کیا, پاک سرزمین پارٹی نے, مصطفیٰ کمال نے کھڑے ہو کر کیمروں کے آگے یہ آواز نہیں لگائی؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہے؟ ہم نے بولا اس شہر میں کھڑے ہو کر جہاں پر اسلحے کی بھرمار ہے, ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ نوجوانوں اسلحہ پھینکو, ہتھیار پھینکو, قلم اٹھاؤ, کتابیں خریدو, کمپیوٹر خریدو. وہاں پر لوگ کمانڈوز ٹریننگ دینے کی باتیں کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو, وہاں پر کھڑے ہو کے اگینسٹ دی آڈ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات کی ہے کہ نوجوانوں, کراچی کے لوگوں, پاکستان کے لوگوں, ہتھیار پھینکو, اسلحہ پھینکو, کمپیوٹر خریدو, کتابیں خریدو. یہ ہمارا موٹو ہے. اس سے امن قائم ہوگا, اس سے امن قائم ہوگا. تو میری کسی بھی بات کو غلط اس کو مطلب نہ لیا جائے. میں پاکستان کی بہتری میں یہ بات کر رہا ہوں. امن قائم, ہم الٹیمیٹ, جو آپ کا کام تھا آپ نے سپیس کریٹ کیا ہے, ہم ذہنوں کو چینج کر رہے ہیں. اگر یہ ذہن چینج نہیں ہوئے تو کل ذرا سا کسی کو موقع ملے گا, اسلحے کا انبار دوبارہ لگا لے گا. کل ذرا سا کسی کو موقع ملے گا, ٹارگٹ کلنگ دوبارہ شروع کر دے گا. کل جہاں ذرا سا کسی کو موقع ملا وہ اپنے گروپس جو ہے وہ ری آرگنائز کرے گا. تو خدارا ان نوجوانوں کو موقع دیجئے چینج ہونے کے لیے, جس طرح آپ نے بلوچستان میں دیا ہے, جس طرح آپ نے فاٹا وزیرستان میں دیا ہے. کراچی کے بھی نوجوانوں کو چینج ہونے کا موقع دیجئے. ہم بڑا کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے, ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈی جی رینجر صاحب جب یہاں سے جائیں تو وہ یہ لیگیسی چھوڑ کر جائیں کہ ان کے جانے کے بعد اس شہر میں پائیدار امن ہو گیا, اس کے بعد سے امن و امان کی سچویشن خراب نہیں ہوئی. اور وہ اکیلے امن نہیں لا سکتے, یہ میں بتا دوں. ہمارے سافٹ ویئر کے بغیر امن نہیں آ سکتا. ان کے پاس ہارڈ ویئر ہے, ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے. وہ ہارڈ ویئر بیکار رہ جائے گا اگر یہ سافٹ ویئر نہیں ڈلا اس کے اندر. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1, میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ پچھلے چند دنوں سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے کہ یہ پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ آپس میں مل کیوں نہیں جاتی ہے. اچھا, اس سے پہلے میں صرف اور صرف لوگوں کی توجہ دلا دوں کہ ہم نے پچھلے ہفتے چند 2 ہفتے پہلے ایک سین دیکھا پاکستان کے کینوس میں کہ وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی پوری کیبنٹ اور پورے وزیر اعظم پاکستان کی کیبنٹ, انہوں نے جو ہے وہ اپنے دل, اپنے بازو, اپنے آپ کو بچھا لیا ایم کیو ایم کے آگے ہیں. بالکل باہیں کھول دی انہوں نے اور بچھا لیا انہوں نے اپنے آپ کو. تو میں نے چیک کروایا کہ بھائی آج کل سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل رہا ہے یا مغرب سے نکل رہا ہے. تو مجھے کہا کہ نہیں بھائی مشرق سے نکل رہا ہے سورج. مجھے تو لگا کہ مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا سورج.
اور مشرق میں غروب ہو رہا ہے. جب میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک میٹنگ میں آرمی چیف سے ایم کیو ایم کا مقدمہ لڑتے ہوئے دیکھا بھائی کہ واہ واہ واہ, مطلب مجھے لگا کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا. چیک کروائے تو پتہ چلا نہیں مشرق سے ہی نکل رہا ہے. اچھا بھائی وجہ کیا ہے اس کی؟ مجھے کیوں یہ فیلنگ آئی؟ مجھے اس لیے یہ فیلنگ آئی کہ جس وزیر اعلیٰ کا ایک آفیسر اسی ایم کیو ایم کے میئر کو, جو کہ ڈپٹی میئر ایکٹنگ میئر بنے ہوئے ہیں, اس کو سیوک سینٹر گھسنے نہیں دے رہا. اس کو سیوک سینٹر میں باہر کے گیٹ کو بند کر کے چوکیداروں کو کہہ رہا ہے اس کو واپس بھیجو. الیکٹڈ میئر کو, الیکٹڈ ڈیپٹی میئر جو کہ ایکٹنگ میئر ہے, اس کو اسی وزیر اعلیٰ کا, اسی پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ, گورنمنٹ آف سندھ کے وزیر اعلیٰ کا ایک آفیسر ادنا سا, وہ اس کے شہر کے الیکٹڈ میئر کو گھسنے نہیں دے رہا. لیکن اس پارٹی کا مقدمہ وزیر اعلیٰ لڑ رہے ہیں. تو لوگوں دھوکے میں نہیں آنا. پیپلز پارٹی کو, حکومت سندھ کو, حکومت پاکستان کو ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی شکل میں سوٹ کرتی ہے. الطاف حسین بھی سوٹ کرتے ہیں. وہ تو اگر وہ گالم گلوچ نہیں کرتے, اپنے آپ کو کے اوپر بم نہیں پھاڑتے, تو ہماری بات کسی نے ماننی نہیں تھی. وہ تو چل ہی رہا تھا سارا سلسلہ. وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کروا دیا. ان کو سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان جیسے بیگیجز کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, یہی پریویل کریں گے. مجال ہے کسی کے کہ ہماری پارٹی کا کوئی جو ہے وہ الیکٹڈ یونین کاؤنسل کا آدمی بھی ہو, اس کو سیوک سینٹر میں گھسنے سے منع کر دیں یار, بند کر دیں گے پھر پارٹی ہے. ہمارے اس شہر کا جیتا ہوا یونین کاؤنسل کا آدمی ہو اور وہ اپنے شہر کے سیوک سینٹر میں نہیں جا سکتا, اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں, ایم کیو ایم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں آرمی چیف کے سامنے. تو لوگوں کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ وہ اس لیے مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ ان کو ایسے ہی بہت سارے بیگیجز کے ساتھ والی ایم کیو ایم چاہیے کہ جو ان کے سامنے لوگوں کے حقوق کے لیے نظریں نہ اٹھا سکے. ان کے 2 گن مین چینج کریں گے وزیر اعلیٰ صاحب تو وہ پیروں میں آ جائیں گے. اس لیے پیروں میں آ جائیں گے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فاروق بھائی, مرے بغیر جنت میں نہیں جایا جاتا. جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے, مرنا پہلی شرط ہے. ہمارے کچھ دوست بیچارے جو ہیں وہ مرے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں چلتے پھرتے اسی دنیا کے مزے لوٹتے ہوئے بغیر قبر میں جائے جنت میں چلے جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. ہمیں پرابلم کیوں نہیں ہے؟ ہم سوچ کر آئیں کہ بھائی ہم مر کر جنت میں جائیں گے, ہمیں اس لیے پرابلم نہیں ہے. تو ہمارے گارڈز ہمیں دیے ہی نہیں ہیں. ہمارے گارڈز رکھو ہٹاؤ. لوگ کہتے ہیں جی فلاں دور آئے گا تو پی ایس پی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, فلاں کی سپورٹ ہے پی ایس پی. ارے بھائی سارے دور لے آؤ, ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کسی کا بھی دور آ جائے گا تو میرے پاس سے کیا لے جائیں گے؟ یا تو مجھے پیسے دے رہے ہو تو میری تنخواہ بند کر دیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا, یا میرے پاس کوئی ایک آدمی بھی لے کر آیا ہو کوئی تو میرا وہ آدمی لے کر چلے جائیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا. وہ یہ جو کچھ ہے سارا ہمارا